अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें, अपडेट्स और कुछ तज्जिया लेकर आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इतवार का रोज़ है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान में आपको पता है हैपनिंग्स की फरावानी रहती है। और कुछ तो जो हर रोज़ PTI के रहनुमा नए नए बयानात दाग देते हैं और फिर उनका दिफा भी नहीं कर पाते। कभी उसकी तरदीद करते हैं, कभी वजाहत करते हैं, कभी लातालुकी का ऐलान आ जाता है, कभी फिर उसी की तायीद कर देते हैं। तो ये सब सिलसिला जारी रहता है। इस वजह से काफ़ी मटीरियल मिला रहता है बात करने के लिए। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबको याद रखनी चाहिए वो ये कि PTI इमरान खान है और इमरान खान PTI है। तो जो भी कुछ है, कोई फ़ैसला है, किसी से बात करनी है, नहीं करनी है, अगर करनी है तो किन शराइत पर करनी है और किसने करनी है, किसने नहीं करनी है, ये सब चीज़ें डिसाइड करने वाला एक ही बंदा और वो है इमरान खान PTI की तरफ से। तो अगर अब कोई आके रऊफ़ हसन कहते हैं कुछ शहरयार आफरीदी का अपना ख्याल है, वो सब तो वो अब बाद में सब ज़ाहिर है यही कह देते हैं कि ये उनकी ज़ाती राय। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जिस नहज पर इस्टेब्लिशमेंट जा चुकी है इमरान खान के ख़िलाफ़, PTI के ख़िलाफ़, यहाँ से वापसी को इतनी आसान नहीं है। और इसी तरह से इमरान खान साहब ने भी जो एक नैरेटिव बिल्ड किया है और जहाँ पर ले जाकर उन्होंने सारी सख्तियाँ झेल कर जो मकाम, जिस ऊंचाई पर अब वो पहुँच चुके हैं, उसके बाद उनके लिए भी इतना आसान नहीं है वापसी। अगर वो इवन ख़ुद भी चाहें, वैसे तो वो चाहते नहीं हैं, अगर वो ख़ुद भी चाहें कि कोई नरमी दिखाएं और उसके बाद कोई मामला तय कर लें, तो ये वो कर नहीं सकते। अब उनके लिए इसके अब ऑप्शन ख़त्म हो चुके हैं। तो अब ये चीज़ ख़ुद उनके अपने लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यही मसला है कि इस वक्त जो मुल्क है वो एक बिल्कुल डिफाइनिंग मोमेंट पे पहुंच चुका है कि जहां पर अल्टीमेटली एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कोई ना कोई वाक़या होता चला जाएगा और कहीं ना कहीं आपको रेजिस्टेंस नज़र आती चली जाएगी और वो रेजिस्टेंस पहले से ज़्यादा होती चली जाएगी। आज पहले 6 जजेस ने ख़त लिखा, फिर उसके बाद बाकी जजेस हम नवा बन रहे हैं। कल मंसूर अली शाह साहब खुलकर बोले हैं। वी होप कि ये सिर्फ बोलने तक बात ना हो, इस पे अमल भी करें। लेकिन ये सब चीज़ें एक बता रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सबको खड़ा होना सिखा दिया इमरान खान ने। उसने बता दिया है कि डरते रहेंगे तो कोई डराता ही रहेगा, खड़े होंगे तो अगले को पता लग जाएगा कि भाई अब इनको भी बोलना आ गया, अब इनको भी मज़ाहमत करनी आ गई है। तो इसलिए खौफ ज़दा होकर फ़ैसले नहीं करने, और इमरान खान साहब ने जो भी फ़ैसला करना है वो उन्होंने ख़ुद करना है और वही सबके लिए, PTI वालों के लिए, सबके लिए वही फ़ैसला ज़ाहिर मुक़द्दम होगा जो इमरान खान करेंगे। तो इसलिए भांत भांत की बोलियां बस सुनते जाएं और सर धुनते जाएं। बाकी हतमी बात वही है जो इमरान खान ने करनी है। इस मुतालिक थोड़ी सी डिस्कशन आगे भी करेंगे और PMLN की तरफ से अब क्या कोशिश है वो भी आपके सामने रखूँगी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक एलामिया जारी किया, उसकी कुछ तफसीलात, और उसके बाद आज मैं ख़ास तौर पर थोड़ी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से बात करना चाहती हूँ। अफसोस की खबर है, एक PTI का कारकुन मौत की वादी में चला गया। इसके ऊपर क्या वजह है जो कि एक दुख में मुब्तला करती है, उस पर बात करेंगे। और फिर हमाद अज़हर साहब का एक ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आज आया है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले आपको बता दूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया है जो कुछ दिनों से जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ऊपर एक किरदार कुशी और उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम जारी थी बाकायदा। उस मुहिम के ऊपर जवाब दिया गया है और उसमें ये बताया गया है कि जी बाबर सत्तार साहब जो हैं वो कोई ड्यूअल नेशनल नहीं है और उनकी नेशनैलिटी से भी मुतल्लिक और उनकी हर तरह की जायदाद से भी मुतल्लिक क्लैरिफिकेशन भी सामने आई है। और इसके साथ साथ वाज़ेह तौर पर ये एलामिया ये बताता है कि जो हाई कोर्ट है वो खड़ी है जस्टिस बाबर सत्तार साहब के साथ। और ये बात बहुत से कोर्ट रिपोर्टर्स पहले से ही कहना शुरू हो चुके थे कि जिस तरह से ये 6 जजेस खड़े हुए हैं, अब किसी ना किसी तरह इनको दबाव में लाने की कोशिशें होंगी। और उसकी एक कोशिश ये भी होती है कि किरदार कुशी शुरू कर दी जाए, ट्रेंड्स चलवा दिए जाएँ, सोशल मीडिया को यूज़ करके उनके खिलाफ़ पूरा एक माहौल बना लिया जाए। तो ये पहले से ही कुछ रिपोर्टर्स इत्तला दे रहे थे और उसके मुताबिक हमने ये देखा। और ज़्यादातर ऐसे अकाउंट्स थे इसमें मुलविस जो PMLN को ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नॉर्मली नज़र आते हैं। तो मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रही कि PMLN ने बाकायदा इसको कोई
لانچ کیا ہے کیمپین کو یا وہ اس کے پیچھے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اکاؤنٹ جو PMLN کو سپورٹ کرتے ہیں وہی اکاؤنٹ ان جج صاحب کے خلاف تھے جو یہ ساری کیمپین چلا رہے تھے، اور ان کے کچھ ذاتی ڈاکیومنٹس بھی پبلش کیے گئے، ان کی فیملی سے متعلق تصویریں اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ بڑی گھٹیا سی مہم تھی جو بابر ستار صاحب کے اوپر چلائی گئی، لیکن الٹیمیٹلی بابر ستار صاحب کھڑے رہے، ڈٹے رہے، وہ خوفزدہ نہیں ہوئے، جس کے بعد یہ مہم ان کے اپنے منہ پر پڑ گئی. اور اس کے بعد ایک اعلامیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو جاری ہونا یہ اس لیے خوش آئند ہے کہ اس کا مطلب ہے باقی ججز بھی خود ساتھ کھڑے ہیں بابر ستار صاحب کے. جہاں اس ساری چیز سے یہ کلیئرٹی آ گئی کہ بابر ستار صاحب کے اوپر جو الزامات تھے وہ بے بنیاد تھے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیمانڈ بھی اب میرا خیال ہے زور پکڑے گی کہ جو لوگ اس ساری مہم میں ملوث رہے ہیں ان کے خلاف پھر کیوں نہ کارروائی کی جائے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھی کافی تنقید شروع ہوئی تھی، اور کافی جائز تنقید بھی ہوئی تھی، جو بلے کے نشان کے حوالے سے فیصلہ تھا. اس کے بعد پے در پہ ان کے مختلف فیصلے جو آئے تو اس کے اوپر بہت سے لوگ تنقید کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے تضحیق بھی کی باقاعدہ، اور بڑا زیادہ ایک طوفان اٹھا ہوا تھا ان کے اوپر. اس کے بعد اس وقت کی نگران حکومت نے ایک کمیٹی بھی بنا دی اور اس میں ٹھیک ٹھاک ایک لمبی چوڑی لسٹ بنا دی کہ جی ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی جنہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی قسم کی تنقید کی ہو یا ان کے ساتھ کوئی بھی ان کے خلاف کوئی مہم چلائی ہو. اب اس میں بہت سے صحافی بھی ایون شامل کر لیے گئے، کچھ اور بھی اکاؤنٹس تھے جو کہ کچھ ان نون اکاؤنٹس تھے، کچھ باہر سے آپریشنل اکاؤنٹ تھے، کچھ ملک سے آپریشنل اکاؤنٹ تھے وغیرہ وغیرہ. اور پھر جب اس کے اوپر ابتدائی طور پر انہوں نے پکڑا بھی کچھ لوگوں کو نوٹسز کیے، اور پھر ابھی بھی ویسے وہ معاملہ مکمل ختم نہیں ہوا بائی دا وے، لیکن اسی دوران پھر اسد طور صاحب بھی گرفتار ہوئے اور اس طرح کی بھی ساری چیزیں ہوئی، تو یہ سب ہوا. لیکن اصل کہانی کیا ہے کہ بھائی اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آپ کو اہمیت، ان کی حیثیت، ان کی عزت، ان کا احترام اتنا عزیز ہے تو کیا باقی جو جج صاحبان ہیں ان کا احترام، ان کی ساکھ، ان کے اوپر کسی قسم کی کردار کشی، خطرناک دھمکیاں، حملے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا؟ تو اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف آپ کارروائی کے لیے آگے بڑھے تھے تو پھر FIA کیوں جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف کارروائی کرنے والوں کے اوپر چپ ہے؟ کیوں ان کے خلاف FIA کوئی کارروائی نہیں کر رہی؟ تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو ملک کے ادارے ہیں اس وقت وہ صرف اور صرف جو مقتدرہ ہے اس کے ایما کے اوپر چلتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت نے کیا اشارہ کیا، اسٹیبلشمنٹ نے کیا اشارہ کیا، اور پھر سارے ادارے جو ہیں FIA ہو، نیب ہو، وہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ویسے ہی سارے ڈاکیومنٹس لا کر اور کام شروع کر دیتے ہیں. تو یہی حرکت یہاں نظر آتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہی FIA کھڑا ہو جاتا ہے، گھنٹوں لوگوں کو انہوں نے تفتیشوں کے لیے بلایا اور وہاں بٹھایا، اور آج بابر ستار صاحب کے خلاف کسی کو ذرا سی خارش تک نہیں ہوئی کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. میرا خیال ہے اس کے اوپر ڈیمانڈ آنی چاہیے کہ وہ لوگ بھی اگر کارروائی میں جو ملوث ہیں ان کے خلاف باقاعدہ جو مہم چلائی گئی ہے ان کے خلاف بھی پھر کارروائی ہو. دوسرا جی آج ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہے، میں کافی دنوں سے نوٹس کر رہی ہوں کہ ان کی 4-8 دن بعد آتی ہے تصویر ایک ہستی مسکراتی، وہ بھی نشان بناتی ہیں وکٹری کا، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ تو ایک آئرن لیڈی ہیں، وہ تو عزم و ہمت کا نشان ہیں، وہ تو پوری طرح ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں. لیکن یہاں صورتحال کیا ہے کہ ان کی ایک تصویر لگا دی جاتی ہے، ان کو سیلیوٹ پیش کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی اپڈیٹ نہیں آتی، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ان کے خلاف کتنے کیسز ہیں، کتنی بار وہ گرفتار ہو چکی ہیں، کس کیس میں ضمانت ہوئی ہے، کس میں نہیں ہوئی ہے، کیا ان کے کیس کا سٹیٹس ہے اور کہاں پہ رکاوٹ ہے. کوئی اس سلسلے میں کوئی تفصیل یا وضاحت جو ہے وہ سامنے نہیں آتی. میں خاص طور پہ اس لیے ان کا ذکر کر رہی ہوں، ویسے تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، محمود الرشید، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، اور بہت سارے ایسے سپاہی ہیں عمران خان صاحب کے جو اندر ہیں. لیکن یاسمین راشد صاحبہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنی ایج کی ہیں اور کینسر سروائیور ہیں، اسٹل وہ ان کی طبیعت بار بار خراب بھی ہو جاتی ہے جیل میں. جیل تو ظاہر ہے جیل ہی ہوتی ہے. تو اس ساری صورت کے بعد ان کے لیے رہائی کے لیے اتنی مؤثر کیوں نہیں کوئی آواز بھی اٹھائی جا رہی اور نہ اس کو کوئی اس طرح سے رپورٹ کیا جاتا ہے. تو ان کی صحت سے متعلق مجھے بہت فکر رہتی ہے، اور وہ باہر آتی ہیں اور وہ مسکراتی ہیں تو لگتا ہے کہ جی سب ٹھیک ہے،
تو خالی یہ کافی نہیں ہے کہ ان کو ٹریبیوٹ پیش کر دیا جائے. جس طرح صنم جاوید صاحبہ سے متعلق اپڈیٹ ہوتی ہے, مجھے بھی ایون پتہ ہوتا ہے کہ جی اس وقت اس کیس میں ہیں, اب وہ اس جیل میں ہیں اور یہ والا کیس ہے, اب نیا کیس ڈال دیا, 12 مرتبہ گرفتار ہو چکی ہیں, یہاں پہ اس کیس میں ضمانت ہو چکی ہے, اس کیس میں ابھی گرفتاری ہے. تو اسی طرح باقی لوگوں کی بھی اپڈیٹ ہونی چاہیے, اور خاص طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے. اب ایک جو افسوسناک خبر ہے وہ یہ کہ لطیف رفیق صاحب ایک کارکن تھے پی ٹی آئی کے, یہ 9 مئی میں گرفتار ہوئے تھے, اور اس کے بعد یہ تقریباً 8-9 مہینے کی جیل کاٹی انہوں نے, اور اس کے بعد یہ رہا ہونے میں کامیاب ہوئے. لیکن جب سے یہ رہا ہو کے آئے تھے, ان کی فیملی یہ بتا رہی ہے کہ یہ کافی کمزور ہو چکے تھے اور مینٹلی بھی بہت ڈسٹرب تھے, اور وہ بار بار یہ بات دہراتے رہتے تھے کہ مجھے ناحق انہوں نے قید رکھا ہے, مجھے ناحق سزا دی گئی ہے, اور میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس کے اوپر میرے ساتھ یہ سلوک ہوتا, اور یہ بات مجھے تکلیف دیتی ہے کہ میرے ملک کے اداروں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. تو یہ جو لطیف رفیق صاحب کی کہانیاں, ایسی بہت سی اور کہانیاں بھی آپ کو سننے کو ملی بھی ہیں, مزید بھی مل سکتی ہیں. تو یہ اب اتنے کمزور ہو چکے تھے, کچھ ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت بھی مقرر, تو یہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, جس کے بعد کافی سب افسوس کا بھی اظہار کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کے مختلف جو لوگ ہیں وہ ان سے اظہار تعزیت بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ چیز جو ہے یہ بڑی تکلیف دہ داستانیں سنا رہی ہے. دیکھیے موت تو سب کو آنی ہے, اور معلوم نہیں ہے کہ کب کس کی موت کہاں لکھی ہے, لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ جب پیچھے اس طرح کی داستانیں ہوتی ہیں تو پھر ہر کوئی اس طرح کی ناگہانی اموات کو اسی بات سے جوڑتا ہے کہ بھائی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو یہ ان کے گھر ہو گیا ہے. اگر ویسے بھی بیچارے نے جانا ہی ہو تو وہ تو جانا ہی ہے, لیکن جو تکلیف اس نے آخری عمر میں اپنے گزار لی ہے وہ کس کے سر پر ہوگی. تو یہ ایک اندوناک داستانیں ہیں, اور اسی طرح کی داستانوں کا ذکر کچھ حماد اظہر صاحب نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں کیا ہے, جو انہوں نے آج کیا اور بڑا سخت ٹویٹ کیا ہے. وہ جو ساری باتیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے ہو رہی تھیں, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ عمران خان کچھ اور سوچ رہا ہے اور باقی جو لیڈرز ہیں ان کی اپنی اپنی رائے ہے. اگر شہریار آفریدی کو یہ لگتا ہے کہ بات ہونی چاہیے اور اگر ہونی ہے تو آرمی چیف سے ہونی ہے, تو آپ کو دوسری طرف بالکل ایک مختلف رائے بھی نظر آ سکتی ہے جو کہ شیخ وقاص اکرم کی بھی ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی, ہم کیسے بات چیت کریں, ہمارا لیڈر ہمارا باپ جیل میں پڑا ہو تو ہم بات چیت کریں گے. اور حماد اظہر صاحب نے تو آج بڑی کیٹیگوریکلی جو لینگویج یوز کی ہے وہ تو بڑی سخت ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اپنے ایتھکس اور کریڈیبلٹی کھو چکی ہے. مسلسل بلیک میلنگ, ٹارچر, لوگوں کو دھمکانا, ڈرانا اور قانون اور آئین کی دھجیاں اڑانا, یہ سب الزامات انہوں نے لگائے, اور انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں سے ہم کیا بات چیت کریں. تو ان کو تو آلریڈی ہم شکست دے چکے ہیں عوام کی طاقت کے ساتھ 8 فروری کو, تو ان کے ساتھ ہم کیا بات کریں. تو یہ بات حماد اظہر صاحب نے بڑی سخت بات کی ہے. تو یہ میں جیسے آپ کو شروع میں بات کر رہی تھی اور پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ ایک تو طوفان بڑی جلدی اڑ جاتا ہے, کسی ایک بندے کا کوئی اسٹیٹمنٹ آتا ہے تو سارے شروع ہو جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے باہر بیٹھ کے بس مذاکرات شروع ہونے ہی لگے تھے اور یہ سارے شروع ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا, چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ مجھے اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارا اس لیے شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ جو عمران خان کی ایک مقبولیت ہے اس کو نقصان بھی پہنچایا جائے. اور اب آپ اس بدقسمتی پر بھی ذرا سر پیٹیں کہ وہ ادارہ جو کبھی یہ اپنے اندر زوم رکھتا ہے کہ جی عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور سب سے مقبول ترین لوگ ہیں, وہ آج حالت یہ ہے کہ جو بندہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ غیر مقبول ہو جاتا ہے, اور جو بندہ ان کے خلاف ان کے علاوہ کھڑا ہوتا ہے وہ بندہ مقبول ہو جاتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں ان کی مقبولیت کا. حتیٰ کہ جو اس وقت گورنمنٹ میں موجود جماعت ہے وہ بھی یہ سوچ رہی ہے کہ آدھے لوگ جو ہیں وہ الگ ہو کے ذرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنا لیں تاکہ عوام میں تھوڑی مقبولیت مل سکے. یہ حساب کتاب ہے آپ کی مقبولیت کا کہ کسی کو مقبول ہونا ہے تو ادارے کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا تو ہی مقبول ہوگا, کیونکہ عوام اس طرف کھڑی ہے. اس وجہ سے اب پی ایم ایل این کے جو یہ لیڈرز کافی دنوں سے سٹیٹمنٹس دے رہے تھے, اور میں پہلے بھی اس کو یہی اینٹیسپیٹ کر رہی تھی کہ یہ کسی مشن پر ہے, چاہے وہ جاوید لطیف ہوں, رانا ثناء اللہ ہوں, آصف کرمانی صاحب کا بھی ریسنٹ انٹرویو آیا منصور علی خان کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں, تو وہ بھی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب تو نہیں چاہتے تھے بیانیاں چھوڑنا ووٹ کو عزت دو کا, لیکن مجبوراً بے بس کر دیا گیا انہیں اور انہوں نے وہ بیانیاں چھوڑا, پھر اس کے اوپر کمپرومائز کیا. وہی باتیں کہ عدم اعتماد کے بعد الیکشن میں جانا چاہیے تھا, جانا چاہتے تھے کچھ لوگ, لیکن پھر بعد میں فیصلہ بدلا, اس سے بھی نقصان ہوا.
اور پھر یہ ساری کہانی کہ جی اس وقت بھی شہباز شریف کی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکی تھی اتحادی حکومت، اور ابھی بھی بظاہر لگ رہا ہے کہ کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا سکیں گے. تو یہ بیسکلی آپ کو وہی باتیں نظر آ رہی ہیں رپیٹ ہوتی ہوئی کہ جی شہباز شریف اینڈ کو جو ہے وہ تو مجبور ہیں اور مل کے حکومت چلا رہے ہیں، لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر رہے. اصل جو بات ہے، جو ڈیلیور کرنے والا بندہ ہے وہ تو نواز شریف ہے. اور نواز شریف جو ہے وہ پہلے پھنسا ہوا تھا، پھر مجبور تھا، پھر وہ لایا گیا، پھر اس کے بعد وہ پھر مجبور ہو گیا. تو وہ جو ایسا شخص ہے جو اتنا مجبور ہے کہ اپنے فیصلے، اپنی جماعت کے فیصلے نہیں کر سکتا، اس مجبور لاچار شخص نے پاکستان کو کون سی مشکل سے نکالنا ہے؟ ذرا مجھے کوئی یہ سائنس سمجھا دے کہ جو بندہ اپنی ذات سے متعلق، اپنی پارٹی سے متعلق فیصلے کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، اتنی اہلیت نہیں رکھتا کہ اپنے نظریے پہ کھڑا رہتا اور پھر اپنی پارٹی کو مشکل سے نکالتا، نظریے پہ کمپرومائز کر کے اپنی بیوی کے ذریعے بات چیت کروا، بھائی کے ذریعے بات چیت کروا کے اور اپنے پارٹی لیڈرز سے بات چیت کروا کے اپنے کیسز ختم کروائے، اور اتنا کہ بزدل کہ ہر چیز ہو گئی، بھائی کی گورنمنٹ بن گئی، کیسز ختم ہو گئے، ہر چیز ہو گئی، نا اہلی ختم ہو، ہر چیز ہو گئی. یہ بندہ اس وقت تک وطن واپس نہیں آیا، مخالف جیل میں چلا گیا، اس کے اوپر کیسز بن گئے، ٹوٹل فری ہینڈ مل گیا، سب اچھا ہو گیا. پھر بھی یہ بندہ جیل ادھر لندن سے واپس نہیں آیا، صرف اس لیے کہ جب تک اس کو یہ ذرا سا بھی شائبہ تھا کہ عمر عطا بندیال بیٹھا ہوا ہے کوئی مسئلہ ہی نہ کر دے. حالانکہ عمر عطا بندیال نے کیا کرنا تھا؟ کیسز جو اپیلیں جو تھیں وہ تو ہائی کورٹ میں لگی ہوئی تھیں نواز شریف کی، تو عمر عطا بندیال صاحب سپریم کورٹ میں تھے، تو انہوں نے اٹھ کے علیحدہ سے کیا کر لینا تھا بھائی آپ کے لیے. لیکن خوف، جب تک وہ بندہ چلا نہیں گیا اور اپنی پسند کا چیف جسٹس آ نہیں گیا، تب تک وہ بندہ ملک واپس نہیں آیا. تو اتنا لاچار اور بے بس مجبور شخص ملک کو کیا بحران سے نکالے گا؟ تو یہ اب بہرحال یہ تو الگ بات ہے کہ وہ سب کو حقیقت پتہ ہے کہ ان کا کوئی نہ تو سیاسی مستقبل ہے اور نہ ان کے ہاتھوں ملک کا کوئی مستقبل ہے. دونوں باتیں عیاں ہیں. جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب اصل جو گیم ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، جو ان کا گیم پلان ہے وہ یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو ایک الگ اینٹی بنا کر اور یہ بتایا جائے کہ جی ہم تو اس حکومت سے، موجودہ حکومت کی طریقہ کار سے اور طرز حکومت سے امپریس نہیں ہیں، اور میاں صاحب اگر ہوتے تو وہ زیادہ بہتر کرتے، اور میاں صاحب کا راستہ باقاعدہ خود جان بوجھ کر اسٹیبلشمنٹ نے روکا، اس وجہ سے جی وہ حکومت نہیں بنا سکے اپنی، تو اس وجہ سے ملک ترقی نہیں کر سکا. تو اب یہ انہوں نے چورن بیچنا ہے. تو آپ لوگوں کو بھی پہلے سے پتہ ہے اور بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ چورن جو ہے وہ بکنے والا ہے نہیں، لیکن پلان ان کا یہی ہے. بہرحال اس طرح کی چیزیں آنے والے دنوں میں بھی آپ کو ملتی رہیں گی دیکھنے کے لیے. لیکن اس میں جو ایک پازیٹیو بات ہے وہ یہ کہ یہ جتنے لوگ آ کے اس طرح کے نیریٹو جب بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑی باتیں سچی اگل بھی رہے ہوتے ہیں. خود یہ ایڈمٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس وقت ہم نے باجوہ صاحب کے ساتھ ڈیل کی، اس وقت ہم نے یہ ان کے کہنے پر عدم اعتماد لائے، ان کے کہنے پر ہم نے جو ہے یہ کیا وہ کیا. تو وہ ساری باتیں خود اپنے منہ سے اقرار بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. ملتے ہیں